हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और इसके साथ हाजिर हैं। पहले दुरूद पाक की फजीलत की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के हवाले से भी मैं कुछ अर्ज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरूद क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की फजीलत हम सुनते ही रहते हैं, एक से बढ़कर एक दुरूद पाक की फजीलत है। कुरान करीम में भी दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया। खुद हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया, और ये कैसी प्यारी हदीस मुबारक है कि एक बार पढ़ो तो 10 दफ़ा रहमतें, 10 मरतबा पढ़ो तो 100 मरतबा रहमतें, और 100 मरतबा पढ़ो तो कितनी प्यारी फजीलत, कितनी प्यारी बरकत बयान हुई हदीस पाक में कि उसकी आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि निफाक व जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़ क़यामत शुहदा के साथ रखा जाएगा। दुरूद पाक उन नेकियों में से है जो अमल के एतबार से, मुशक्क़त के एतबार से बहुत हल्की हैं, आसान है इनको करना, और अजर व सवाब और इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक को शामिल करें। और आज भी दोबारा से एक बार नियत कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह रोज़ाना एक पर्टिकुलर फिगर तय कर लें कि इतना इतना दुरूद पाक मैं पढ़ा करूँगा, और इसको पढ़े बग़ैर मैं सोया नहीं करूँगा, या किसी भी काम की आप बाउंडिंग लगा लें कि इस काम के करने से पहले पहले मैं इतना दुरूद पाक पढ़ लूँगा, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनेगी। उलमा ने बयान फरमाया कि जो 300 मरतबा, और असहाबे बदर की निस्बत से 313 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारी उलझनें होती हैं, और वो चाहते हैं कि शरई रहनुमाई हमें मिल जाए। दीन इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, इल्म के फ़रोग़ को ये बड़ी बुनियादी अहमियत देता है। और एक मैं यहाँ पे बात सुनाना चाहता हूँ जो कि रिवायत है हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। आप फरमाते हैं कि अल इल्मु ख़ज़ाइनु, इल्म ख़जाना है, व मिफ्ताहुहु सुवाल, और सवाल करना इसकी चाबी है। और फरमाया अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, सवाल किया करो, क्योंकि इस सवाल करने की सूरत में 4 अफराद को, कितने? 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सवाल सुनने वाले को, और इनसे मोहब्बत करने वाले को। बड़ी प्यारी फजीलत है। और हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमें मसला दरपेश होता है, तो या तो हमारे सामने कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता कि जिससे पूछें, या होता भी है तो हमें शर्म आ रही होती। तो हर 2 सूरतों में, चाहे हमारे सामने कोई फ़र्द ना हो या हो तो हमें शर्म आ रही हो, आप सवाल को फ़ोक़ियत दीजिए और ऐसे अफराद तलाश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल हमें ये मौका फ़राहम करता है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत होता है, और इसमें आप सवालात करते हैं। सवालात करने की बरकत से इल्म के ख़ज़ाने खुलते हैं और हमें दुरुस्त मालूमात मिलती हैं। एक चीज़ ये भी अपने पेश नज़र रखिएगा कि जब आप सवाल करते हैं तो सवाल किस से कर रहे हैं? आया जिससे सवाल किया जा रहा है वो
اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں، کہ جس سے سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر یہ تو بہت سارے مبلغین آتے ہیں، لیکن سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ہمارے مفتیان کرام آتے ہیں جو پریکٹیکلی افتاء میں بیٹھتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. اللہ پاک ان میں برکت عطا فرمائے اور ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. جب آپ کو سوال کوئی ذہن میں آیا کرے تو لکھ لیا کیجیے، اپنی عادت بنائیں. اب تو یہ اسمارٹ فون آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں بالعموم، تو اپنے فون میں لکھ لیں، کسی اپنے پرسنل نمبر پر ایس ایم ایس کر دیں، سوال لکھ کر، ہنٹ لکھ کر ایس ایم ایس کر دیں، واٹس اپ کر دیں، تاکہ وہ سوال آپ کو ذہن میں راسخ رہے. اور جب موقع آئے، جب کوئی ایسا فرد، جب مفتی صاحب، جب کوئی عالم دین آپ کے سامنے ہوں یا آپ ان کے پاس پہنچ جائیں یا ان سے رابطہ ہو جائے، تو آپ ان سے یہ سوال کر لیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات مفتی صاحب و عالم دین آپ کو دے دیں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. انشاءاللہ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے، ویڈیو سوال ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. میرا نام شکیل بیگ ہے. کیا ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں جی مفتی صاحب، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں اگر میں یہ بھی سوال شامل کر لوں کہ مسجد میں مخصوص انداز کی ٹوپیاں ہوتی ہیں تو ان کا کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں سر کو ڈھانپنا یہ نماز کی زینت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو. تو اس میں علماء نے اچھے کپڑے پہننا، سر کو ڈھانپنا، ان تمام چیزوں کو شامل کیا ہے. امامہ شریف پہننا یہ بھی زینت کے اندر آتا ہے کہ بندہ اس حالت کے اندر، اس حیت کے اندر نماز کے اندر آئے. اب رہا نماز میں جو ٹوپی پہننا ہے جی اور بہتر امامہ شریف پہننا ہے، تو اس کی علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں. کہ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ ٹوپی اس لیے نہیں پہنتا، اس کو سستی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سستی کاہلی اس کے اوپر طاری ہے، اور اس وجہ سے اس نے نہیں پہنی اور ایسے ہی نماز کے اندر شامل ہو گیا. تو اس کو تو علماء نے فرمایا کہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. اور دوسری ایک صورت ہے کہ بندہ نماز میں ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا کہ مثال کے طور پر سخت گرمی ہو رہی ہے، صحیح، اور اس کو ٹوپی پہننے کی وجہ سے اس کی توجہ ہٹتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسی اور کوئی وجہ ہے، اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے، خشوع خضوع اسے حاصل ہوتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ وہ ننگے سر ہی نماز ادا کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری ایک صورت علماء نے یہ لکھی کہ جو اگرچہ ایک مسلمان سے بہت بعید بات ہے، بالخصوص جو نماز پڑھے اور اس طرح کی نیت کرے یہ بہت مشکل ہے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی جس تعظیم کے کی لیے جو ہے وہ اس طرح کی اہتمام کیا جائے. اہتمام کریں، ٹوپی پہنے یا امامہ شریف پہنے، اس لیے وہ ننگے سر پڑتا ہے، تو یہ تو نماز کی توہین کی وجہ سے کفر بن جائے گا. یعنی اصل وجہ نماز کی تخفیف ہوگی، نماز کو ہلکا جاننا ہوگا، لیکن یہ ایک مسلمان سے بہت بعید ہے، ایسا مسلمان سوچے یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک. اچھا، اب سر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، یہ اچھی بات بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غالب ترین احوال کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر امامہ شریف رہتا تھا، یا کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی کو بھی شرف عطا فرمایا کہ صرف اسے پہنے، لیکن عمومی طور پر آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کے اندر یہی چیز ملے گی. تو اس لیے عام حالت میں بھی سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اور پچھلے دور کے اندر تو ہم بھی اپنے بچپن کے اندر یہ دیکھتے رہے، اور بزرگ بھی یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی معزز ہستی کے پاس جو دینی اعتبار سے جس کا کوئی مقام و مرتبہ ہو، لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے تھے، ایسا ہی، ٹوپی وغیرہ اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، یا بعض اوقات رومال سر پہ رکھ لیا، یعنی سر ڈھانپ کے ان کے سامنے جانا وہ اچھا سمجھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو رب العزت جل و علا کی پاک پروردگار کی بارگاہ ہے اس کا ادب سب سے زیادہ ہے، ٹھیک، تو اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پھر اپنے لیے اور زیادہ اچھا اہتمام کرنا چاہیے. تو ٹوپی پہن کر، اور بہتر یہ ہے کہ امامہ پہن کر ہی نماز ادا کریں. اگر نہیں ادا کریں گے تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، اچھا کام
نہیں ہے۔ اچھا برا مسجد کی ٹوپی کا معاملہ، جی تو جو مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں عمومی طور پر یہ ایسی ٹوپی ہوتی ہے کہ جس کو پہن کر عام آدمی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا، ایسا ہی ہے۔ بالخصوص جو تنکوں والی پہلے ٹوپی آتی تھی، پھر یا اس کے بعد پلاسٹک کی ٹوپی آتی ہے، یا بعض ٹوپیاں کپڑے کی بھی ہوتی ہیں لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی پھر مونوگرام لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی ٹوپیاں پہن کر عام طور پر آدمی یہ لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا، تو ایسا لباس نماز کے اندر پہننا کہ جو لباس عام روٹین کے اندر بندہ کسی معزز شخص کے سامنے نہ پہن سکے، کسی عام لوگوں کے سامنے مجمع کے اندر جا رہا ہے اسے پہن نہ سکے، اس اپنی عزت کی کمی محسوس ہو اس کے اندر، تو پھر ایسے لباس کو پہننا علماء نے ممنوع قرار دیا کہ ایسا لباس نماز کے اندر نہ پہنا جائے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہ ہے، لہذا ایسی ٹوپی پہننے سے گریز کرنا چاہیے، اپنے پاس ہی ٹوپی رکھنی چاہیے، ننگے سر بھی نہ پڑے، اپنے ساتھ ٹوپی رکھیں اور ٹوپی پہن کر ہی نماز ادا کریں۔ تو بات چلیے تو میں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ اور پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ دیکھنے سننے میں بھی آتا ہے اور بعض اوقات لوگوں نے پوچھا بھی ہے، ابھی تو نہیں پوچھا لیکن پوچھا ہے، وہی کہ جیسے مسجد میں آپ نے ٹوپیوں کا حکم بیان کیا کہ مسجد میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں تو اس کا کیا کیفیت ہوگی، کیا حکم ہوگا۔ اب یہاں ایک دو سوالات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ مسجد انتظامیہ کمیٹی جو ہے یا متولی جو ہے، کیا اس کے اوپر لازم ہوگا ٹوپیاں رکھنا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی نے رکھ دی یا چلو انہوں نے پہلے رکھ دی تھی، اب وہ موجود ہیں، جیسی بھی ہیں، جس حال میں بھی ہم موجود ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا یا ان کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں مسجد انتظامیہ کے ذمے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں رکھنا تو لازم نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہ رکھیں، یہ تو کوئی اس کی صورت نہیں، ہر ایک پر اپنا ہے کہ وہ خود اہتمام کرے اس بات کا مسجد میں آتے ہوئے، لیکن اب اگر رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یا تو یہ مسجد کی رقم سے لی گئی ہوں گی یا پھر یہ کسی نے ڈونیٹ کی ہوں گی، اب دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ یہ مسجد کا مال ہو گیا، تو اب اس کی حفاظت کریں گے، جب تک یہ قابل استعمال ہے اس کی حفاظت کرتے رہیں، لوگوں کو امام صاحب ترغیب دلاتے رہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہی اچھی ٹوپی پہن کر آیا کریں، ویسی روٹین کے اندر یہ چاہیے کہ سمجھاتے رہنا چاہیے کہ اپنے ساتھ جب اور بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں تو ایک ٹوپی رکھ لیں، سر پر نہیں رکھ سکتے تو چلے جیب میں رکھ لیں کہ کم از کم نماز میں آتے ہوئے اسے پہن لیا کریں۔ ٹوپی بھی اچھی پہنے، لباس بھی اچھا پہنے، جب نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو بڑے قیمتی لباس صرف نماز کے لیے رکھا کرتے تھے اور نماز کا اس قدر تعظیم اور اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا رمضان میں عبادتوں کے لحاظ؟ واہ جی، بڑا مختصر سوال کر دیا آپ نے۔ جی مفتی صاحب۔ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوتے تھے اس پر علماء کی مستقلاً کتابیں ہیں ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان گزارتے تھے۔ مختلف احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر آپ سخاوت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے اندر سخاوت کرتے تھے حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل امین کی ملاقات ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، اور اس وقت وکان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، خیر کی بھلائی کی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ویسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرے، لیکن رمضان کے اندر بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اسی مہینے کے اندر نازل ہونے والی کتاب ہے تو اس کے پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین معلوم ہوئی کہ آپ ویسے ہی عام طور پر بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر تو جو عام روٹین ہوتی تھی اس سے بھی بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے صدقہ و خیرات اس کے اندر زیادہ کرے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تو پھر اس میں تیار ہو جایا کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، اور بالخصوص جب آخری 10 راتیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی اتنی زیادہ اللہ جل شانہ کی اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔
تو ایک پیغام یہ ملا کہ اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر اضافہ کیا جائے، جو فرض ہیں اس کی تو ادائیگی ہر صورت میں ہے، سنت موقدہ اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں اس کا بھی اس مہینے کے اندر اہتمام کرے۔ ایک قول ہے اس طرح کے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو متخلق کر لو، یعنی ان چیزوں کو اختیار کر لو کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور مخلوق وہ کر سکتی ہے تو اسے اختیار کرو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے تو بندہ معاف کرنا اختیار کرے، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے بندہ عطا کرے، اللہ پاک علم والا ہے بندہ علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تو بندہ لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرے، اللہ پاک حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ تو اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو متصف کرے، وہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رمضان میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ایک وجہ علماء نے یہی بیان کی ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ جل شانہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے انعامات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینے میں جھگڑنا نہ ہونا چاہیے، یعنی حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے تو وہ بری بات نہ کہے، جھگڑے نہ کسی سے، اگر سامنے والا اس سے جھگڑے تو یوں کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کیا کہے، کس کو کہے؟ وہ اپنے دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے اس سے لڑنا نہیں ہے، مجھے اس سے لڑنا نہیں ہے، یا اسی کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں لڑوں گا نہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے یہاں اس کا الٹ ہو گیا نا معاملہ، وہی میں عرض کرنے لگا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے برداشت کر رہا ہوں، حد سے پار نہ کرو ورنہ تم سے ہی روزہ کھولوں گا۔ یا ہمارے یہاں ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، ایک ذہن بن جاتا ہے، جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ کسی کو جلالی کہتے رہو تو پھر اس کے اندر جلالی آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا غصے والا ہے، تو اب اس کے اندر غصہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ نفسیاتی طور پر ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں روزے کے حوالے سے یہ ذہن بن چکا ہے کہ روزے کے اندر غصہ بہت آتا ہے، یہ روٹین ہے دیکھنے والوں کی، تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوگ جھگڑتے نہیں ہیں نا وہ بھی رمضان کے اندر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی۔ تو اس لیے رمضان معاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ آپس میں خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استغفار پڑھنے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، جنت دوزخ کے سوال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں یہ کام کیے جائیں، نہ کہ آپس میں جھگڑا جائے۔ تو اس لیے عبادت کریں، خوب صدقہ و خیرات کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اور آخری عشرے میں بالخصوص شب قدر کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ مطلب مفتی صاحب جیسے بیان فرما رہے تھے، خود بھی بیان فرما ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اس میں سے جو اہم ترین ہے یا یوں کے لیے جو اس وقت قابل بیان تھی وہ مفتی صاحب نے کی۔ میں ایک مشورہ دوں گا، آپ نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، اور اس سوال کا یقیناً ایک بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ پتہ چلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے تو ہم بھی ویسی کریں۔ مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا، میں آپ کو عرض کروں گا کہ سوال کرنے والے مرد ہی تھے، تو دعوت اسلامی کے زہر اہتمام الحمدللہ پاکستان میں مختلف مقامات پہ، کراچی، فیصل آباد، لاہور، ملتان، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ آپ اعتکاف میں آ جائیں تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری وہ سنتیں جو آپ شاید باہر رہ کر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، اعتکاف میں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، عبادت کی بھی کثرت ہو جائے گی، پورے مہینے کا اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے ویڈیو سوال کی طرف۔ جی جناب۔ اچھا مفتی صاحب، میں ہیئر ڈریسر کا کام کرتا ہوں کراچی میں۔ یہاں پہ دکان پہ کسٹمر آتے ہیں داڑھی کے اسٹائل وغیرہ بنوانے کے لیے، تو ہمیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے بنانے میں؟ جی مفتی صاحب، داڑھی بھی اسٹائلش ہو گئی مفتی صاحب۔ وہ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اسٹائلش ہوئی ہوئی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو داڑھی کی حد ہے جی، اس سے ہٹ کر اگر آپ کام کریں گے تو وہ تو ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 1 مٹھی سے کم کروا دیتے ہیں یا آپ شیو کر دیتے ہیں پوری اس کی، تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ اجرت لیں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کی داڑھی بہت بڑی ہو گئی، اب وہ مختصر کرواتا ہے، یعنی 1 مٹھی کے برابر کروا لیتا ہے، تو وہ کرنا آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا۔
اسی طرح جس حصے کا گال کے شریعت مطہرہ نے اجازت دی کہ وہ بال کے جو گالوں کے اوپر اگتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ بالکل داڑھی سے جدا محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، ان کو صاف کرواتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا ایک مٹھی سے بڑے بال ہیں اور ایک مٹھی سے بڑے ہی رہتے ہیں یا اس کے برابر آتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، باقی زائد کے اندر کوئی اس طرح کا وہ ڈیزائن بنا لیتے ہیں، جیسے بعض اسلامی بھائی اگر گڑبڑ نہیں کرتے تو، اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر ان کا اپنا معاملہ ہے، بڑی ان کی گولائی کے اندر جو ہے نا پوری داڑھی آ رہی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بالکل سیٹنگ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، تو وہ اگر اس طرح یو کی شیپ میں ہوتی ہے گویا کہ۔ ہوتی ہوگی تو اب وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سیٹ کروائی ہے، صحیح، اگر تو اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے کہ بعض اوقات یہ یہاں سے داڑھی صاف کروا دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مٹھی بال سے کم کروانے کی کہیں سے بھی اجازت نہیں ہے، جو آپ کی داڑھی کے بال ہیں وہ آپ ایک مٹھی ہی ہر جگہ سے رکھیں گے، اس سے کم نہیں کروائیں گے۔ تو اگر اس حد میں رہ کے کوئی اس طرح کروا لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے اب- لیکن اب تو برال امیر السنت فرماتے ہیں کہ پہلے داڑھی منڈے زیادہ ہوتے تھے، اب تو بڑی تعداد وہ ہے کہ جو یعنی اب داڑھی رکھتے ہیں جی، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہی مختلف قسم کے پتہ نہیں کیا سے کیا رکھ رہی ہوتی، داڑھی تو اس کو پتہ نہیں سب کہاں بھی رکھتے جگہ اس جائے۔ لیے ہیں کہ انٹرنیشنلی میں الفاظ کا چناؤ کرنے کی کوشش، انٹرنیشنلی مردانہ وجاہت کے لیے داڑھی سمجھی جاتی ہے کہ مردانہ وجاہت کا حصہ ہے، تو بہرحال یہ بھی ایک ریزن ہے۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اب بعض اوقات تو مزاح ہو جاتا ہے، یعنی ایسے انداز میں رکھی ہوئی ہوتی ہے داڑھی کہ اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ رکھا ہوا کیا ہے اس نے، داڑھی بھی ہے کچھ اور ہے۔ جی بعض صرف یہاں پہ اتنی سی رکھ لیتے ہیں داڑھی، جی، بعض یہ یہاں سے یوں گولائے کر کے یوں رکھ لیں گے، تو یہ مذاق نہیں ہے۔ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ وہی جو آپ نے وجاہت والی بات کی نا کہ اصل مرد کی وجاہت اس کے اندر ہے، خطبے اس کے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت عطا کی ہے، تو جمال دیا ہے اس کو، تو اس لیے داڑھی رکھنی ہے اور ویسی ہی رکھنی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ افسوس اس چیز پر ہے کہ داڑھی رکھ رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر نہیں، بلکہ کسی نہ کسی فنکار، کسی گلوکار، کسی ایکٹر کی جو ہے وہ پیروی کے اندر رکھ رہے ہیں۔ جی، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی وہ رضا راضی بھی کیا ہوگا، اس کو تو کبھی خواب میں بھی آپ کا خیال نہیں آتا، سوچتا بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی نقل کر رہے ہوں گے، وہ تو جانتا تک نہیں ہے ان کو کہ وہ ان کے بارے میں سوچے۔ سوچتی وہ ہستی تھی جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے رویا کرتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے آنسو بہاتی تھی، تو ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، جیسی انہوں نے داڑھی رکھی ویسی داڑھی رکھیں۔ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو فرماتے باضطراب لحیتہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ ہلا کرتی تھی، اللہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آپ ظہر اور عصر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ تھی ایسی کہ جو ہلتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں، ان کی سنت کو اپنائیں، غیروں کے پیچھے چلنے میں نقصان کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ارشاد فرمائے گا جیسے آپ نے حدود کا بھی بیان فرمایا، بعض اوقات جو ہے لوگ اپنے بال کٹوا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح ہی لگوا رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ شروع کرتا ہے ہیئر ڈریسر وغیرہ جو بھی، تو وہ کافی نیچے سے بھی شروع کر دیتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ان کو بھی شوق ہوتا ہے کھیلنے کا یا اکیلے وہ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ بال صحیح کر دوں، یوں کر دوں، یوں کر دوں، تو یہ کہاں تک کر سکتے ہیں، ہڈی کہاں جو تک ہے نہیں؟ یہاں کن پٹی کی ہڈی ہے اس طرف، کانوں کے اس طرف ہمارے، تو اس سے اوپر جو ہوتی نا، اصل میں لحیہ جو نکلا ہے داڑھی کو عربی میں یہ ہڈی کو بولتے ہیں، جبڑے کی ہڈی کو، اس کے اوپر جو بال جمتے ہیں یہ سارے داڑھی کے بال کہلاتے ہیں۔ تو اب اوپر جو حصہ خالی ہے ہڈی سے اوپر کا، یہاں سے اگر کوئی صاف کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کانوں سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ہڈی کے اوپر سے کٹوا رہے ہوتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے اس میں۔ تو نائی جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے وہ ایسے کیسے کاٹ دے گا؟ اگر آپ کو آدھا گنجا کر دے تو کیا آپ اس کو چھوڑیں گے یا ویسے ہی دیکھتے رہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ اس کو آپ پکڑیں گے، تو یہ آپ کی داڑھی کے ساتھ ایسا مذاق کیسے کر سکتا ہے؟
اللہ اکبر. داڑھی رکھے جی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی رکھی، صحابہ اکرام عالم رضوان نے جیسی رکھی، ان کی پسند کی رکھیں اور رضا الہی کے لیے رکھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ پاک ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسی سنت کے مطابق یا شریعت کا جیسا حکم ہے ویسی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک سوال شامل کر رہا ہوں، بڑا تفصیلی سوال ہے، 5-7 لائنوں کا ہے. سوال یہ ہے کہ جی ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کا شوہر کا انتقال ہو چکا، عمرہ کرنا چاہتی ہیں اور پیسے تو جوڑ لیے ہیں، لیکن اب کیونکہ محرم چاہیے جانے کے لیے تو بھائیوں سے کہتی ہیں، تو بھائی کہتے ہیں کہ تمہیں عمرے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عمرے یہیں پر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی 8 بیٹیاں ہیں، تو بس تم ان کی شادی کرتے جاؤ تو تمہارے عمرے ہوتے جائیں گے. تو دونوں طرف کو کیا کہیں؟ عمرہ تو ویسے ہی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. حج فرض ہو تو پھر اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ محرم ساتھ ہو. بغیر محرم کے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. حج فرض ہو گیا لیکن پھر بھی اس کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا. پھر اس کی شرائط اور اس کی تفصیلات یہ الگ ہیں. جہاں تک رہا عمرے کا معاملہ کہ عمرے کے پیسے اس نے جوڑ لیے ہیں لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، تو دیکھیں عمرہ ہو یا کوئی اور نیک کام ہو، مقصد اصلی کو دیکھا جائے کہ اس سے مقصد کیا ہے. مقصد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ عورت جو ہے وہ 1 دن کی مسافت کا بھی سفر اسی صورت میں اختیار کرے گی، یعنی 32 کلومیٹر بھی وہ اسی صورت کے اندر سفر اختیار کرے گی، 30 کلومیٹر بھی اسی صورت میں سفر اختیار کرے گی جب اس کے ساتھ محرم ہوگا، شوہر ہوگا یا محرم ہوگا تو ہی وہ اس کے ساتھ سفر اختیار کر سکتی ہے، ورنہ تو اسے سفر اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں اگر تو عمرے سے آپ کی سیر و تفریح مقصود ہے یا آپ کو بس اپنا ایک شوق پورا کرنا ہے تو جانا بھی گناہ ہوگا، آپ کا جائز بھی نہیں ہوگا. اور اگر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو راضی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حکم دیا ویسے ہی آپ عمرہ ادا کریں. جہاں تک رہا ان کا یہ کہنا کہ آپ کا عمرہ یہاں پر ادا ہو رہا ہے، تو اس طرح اپنے طور پر یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. ظاہر ہے کہ عمرے کا ایک پورا پروسیجر ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر عمرے کی بشارت دی ہے کہ اس کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ ایک الگ بات ہے. ہم اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر جیسے ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بچیاں جیسے کہ 8 بچیاں ذکر کی گئیں اور اب ان کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ بچیوں کی شادی کر سکتی ہیں، حج کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، اس کے احکام جدا گانا ہیں، وہ فرض ہے. تو اب اگر یہ اس کو ترجیح دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ اس رقم کے ذریعے یہ اپنی بچیوں کا نکاح اگر اچھی طریقے سے، ویسے تو مشکل کام ہے، عمرے کی جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم میں آج کل شادیاں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ ہو سکیں، لیکن اگر وہ جیسے اس انداز میں کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر دیں. تو آپ نے جواب ارشاد فرما دیا، جو بھی فقہی و شرعی جوابات بنتے ہیں وہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا. لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ذوق شوق، ایک تڑپ، ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدینے کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے دیکھ لیا وہ بھی تڑپ رہا ہے. تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام یا کوئی ایسی نصیحت کی وہ بھی تو ایک ڈھارس بند ہے نا. دیکھیے پوری ایک فہرست ہے مخدرمین کی. یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہو چکے تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد تھی جو اسلام لا چکی تھی، لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکی، وہ پہنچ نہیں پائے. اور بعض اس وقت پہنچے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جا رہا تھا، یعنی یہ کنڈیشن ہوئی. اب ان میں ایک جو مشہور و معروف ہستی ہے اور یہ تابعین ہوتے ہیں، تابعین کہلاتے ہیں، ان میں جو مشہور ہستی ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے، یمن کے اندر، زمانہ رسالت پایا بالکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے. اللہ. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی روایتیں ہیں بہت ساری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر بھی دی، بتایا بھی کہ وہ کیسے ہیں. ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، سفید داغ پڑ گئے تھے، اللہ سے دعا کی تو سارے جسم سے داغ ہٹا دیے گئے، لیکن ایک کا کہا تھا کہ باقی رکھے تاکہ اس
کو یاد رکھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ اکبر. پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے افراد کی بخشش فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اپنے دور خلافت میں ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. جب یمن والے آتے تھے ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، ان پوری معلومات لیتے تھے. پھر ایک سال پتہ چلا تو پھر ان کو بلوایا، ملاقات کی ان سے، اور ان سے دعا کروائی. وہ کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، نہیں، تمہارے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ سب سے جو بہتر تابعین ہیں وہ حضرت اویس ہیں. اب ان کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے. والدہ کی خیرخواہی کرنے والا، ان کا دھیان رکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. اب آپ ابھی جا کے مدینہ منورہ کی زیارت کی بات کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مدینہ کیوں بنا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے بنا ہے. تو اس ہستی کی بارگاہ میں نہیں آ سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بشارتیں دے رہے ہیں. تو جب ایک ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور یہ بشارتیں حاصل ہوئیں، تو اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدود ہیں کہ اس حد کے اندر رہنا ہے. تو ذوق اور شوق کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل شریعت کا امتحان ہے. جو شریعت حکم دے رہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے. جی. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے، اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دن رات دیکھتے تھے. ان کا دل تڑپتا تھا کہ بس ہم سجدے میں گر جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں اگر کسی کو اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اللہ نے اس کے جو حقوق اس کے اوپر رکھے ہیں، لیکن سجدے کی اجازت نہیں دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے اللہ. کہ دل بہت کر رہا ہے، ذوق بڑا ہے، شوق بڑا ہے، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے دل تڑپ رہا ہے. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت نے بغیر محرم کے سفر اختیار نہیں کرنا، تو لہذا آپ نے وہ سفر اختیار نہیں کرنا. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر دنیا کے اندر اللہ پاک نے آپ کے لیے مقدر کیا تو آپ صحیح طریقے سے جائیں گی، اور اگر مقدر نہ ہوا تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. آہا واہ. تڑپنے والے دل اور یہ جو رنجیدہ دل ہیں، غم مدینہ جن کے اندر ہیں، وہ تو بڑے لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے. مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے. بھائی آپ لوگ دیکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں، مفتی احسان صاحب بھی اور دیگر بھی ہمارے مفتیان کرام دعا بھی کرتے رہا کریں، ماشاءاللہ بھی کہتے رہا کریں. اللہ پاک نظر بس سے بھی محفوظ فرمائے، زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے. ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.